वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों के राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी राइटर भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज हम लोग एपिसोड नंबर 154 रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करना मत भूलें और अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलें। आप लोगों को एपिसोड जैसी भी लगे अपनी राय का इजहार करते हुए मुझे आगाह ज़रूर करिएगा। अभी बिना टाइम ज़ाया किए हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 154 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। समझ तो गए होंगे आप लोग कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद एपी को रीड करें। तमकिन ने याशा से जैसे ही कहा था वो कल आएगी, वो इतनी बेसब्री हो गई थी कि उसे कह दिया था वो उसे खुद लेने यूनिवर्सिटी आएगी और साथ ज़िद करने लगी कि वो रात रुकेगी उसके पास। तमकिन अच्छी खासी फंस गई कि अब क्या कहे उसे। वो ऐसे कैसे अम्मा साईं या बाबा साईं के बिना रुक सकती थी, मगर याशा की एक ही ज़िद थी। मजबूरन उसने ये कहते उसे हाँ कही कि वो बाबा साईं से इजाज़त लेकर बताती है। तमकिन ने दस्तक दी तो अल्तमिश शाह, जो किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे, उन्होंने किताब रखते इजाज़त दी। अरे मेरी गुड़िया, आपको क्या ज़रूरत, दस्तक की कितनी बार कहा है, आओ। उन्होंने किताब बंद करते एक तरफ रखी और फिर नज़र की ग्लासेस भी उतारते साइड टेबल पर रखी। कैसी हो रही तैयारी इम्तिहानात की? A1 बाबा साईं, वो तो मुझे पता है, मेरा बच्चा बहुत मेहनती है। कुछ कहना है? वो तमकिन के तासरात से समझ के वो कुछ कहना चाहती थी। वो बचपन से उसकी हर बात बिना कहे समझ जाते थे। उनके रिश्ते पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था सच सामने आने के बाद भी। बाबा, वो याशा की कॉल आई थी। कैसी है याशा और बासिक भाई कैसे हैं अब? बाबा साईं, उनकी तबीयत ख़राब है, मुझे याद कर रहे थे। हाँ बताया नूर ने मुझे। तो कल जा रहे हो आप? जी बाबा, मगर याशा चाहती मैं एक दिन के लिए उसके पास रुकूं। अल्तमश शाह एक पल को खामोश हुए। बच्चे, कोई बात नहीं, रुक जाना, आपके ताया का घर है, मेरी तरफ से इजाज़त है। वैसे भी याशा बच्ची आपके साथ काफ़ी अटैच हो गई है, कम अरसा में भी। आप अपनी अम्मा साईं से पूछ लेना और बता भी देना, कहीं हम दोनों बाप बेटी पर गुस्सा ना हो जाएं। अल्तमश शाह की शरारत में कही बात पर तमकिन मुस्कुरा दी। क्या शिकायतें लग रही मेरी? वो दोनों बाप बेटी को देखती बोली, अभी कमरे में आई थी, बस बेगम अपने ऊपर हुए जुल्मात की दास्तान सुना रहे हैं बाप बेटी एक दूसरे को। तौबा है अल्तमश। कायला नफ़ी में सर हिलाती घूरते बात में चली गई। वापस आई तो पता नहीं कौन सी गुफ्तगू जारी थी बाप बेटी की। वो आते बेड पर बैठते लोशन लगाने लगी। अम्मा साईं, याशा का फ़ोन आया था और फिर तमकिन ने सारी बात बता दी। हम चलो एक दिन का ही कहा है, रुक जाना, मगर 2 दिन बाद पहला रोज़ा है तो परसों घर आ जाना। जानते हो ना, हवेली में रमज़ान में सब इकट्ठे होते, गुल अबर लोग भी आ जाएंगी। जी अम्मा जानी, आप फ़िक्र ना करें, मैं जानती हूँ। कायला याशा और बासिक भाई के दिल की बात कहीं ना कहीं समझ रही थी, मगर अभी वो खामोश थी क्योंकि बात अभी दोबारा उनकी तरफ से शुरू नहीं हुई थी। उसे जरहान बहुत अच्छा लगा था, सुलझा हुआ। वो एक बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा, कायला जानती थी, मगर अंदर से डर भी था जरनाब को लेकर। जरनाब ने जो किया था वो बुलाने वाला हरगिज़ ना था। तमकिन बहुत मासूम थी, बेहद एहसास। कायला अपनी बेटी को जानबूझकर खाई में नहीं धकेल सकती थी, इसलिए उसने अल्तमश से भी दोबारा बात नहीं की थी, ना ही अल्तमश शाह ने। मेरी प्यारी अम्मा जान, मैं भी जाऊं तमकिन से के साथ? एक दिन की ही तो बात है सिर्फ। मैं असाइनमेंट की वजह से नमश भाभी के साथ भी नहीं जा सकी, मगर अब तो आज असाइनमेंट जमा हो जाएगी, फिर मैं फ़ारिग हूँ। हैज़ल, मेरा सर नहीं खाओ। हादिया कमरे की बेतरतीब चीज़ें सेट कर रही थी। सुबह सुबह का वक़्त था। हैज़ल माँ का सर खा रही थी कि उसे भी जाना है तमकिन के साथ।
دیکھو ہیزل، تم نمش کے ساتھ جاتی تو خواہ مخواہ میں بات بڑھ جاتی۔ اپنی نزہت تائی کو جانتی ہو نا، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں تھا تو ابھی جانے دے، یہاں تو تائی سائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہیزل، تم ایسے کہیں بھی نہیں جا سکتی، جانتی ہو نکاح میں ہو بدر کے، صرف میری پرمیشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم پر ہم سے زیادہ حق بدر کا ہے، جانتی ہوں ہر وقت تو جتاتے رہتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی، کئی لمحات آنکھوں کے سامنے آ گئے، اس کا قریب آنا، اسے حق سے چھونا۔ ہیزل کا رنگ سرخ ہوا پل میں اسے سوچتے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تو مم میں ان سے اجازت لے لوں گی، اس نے فوراً کہا۔ ہادیہ نے سیدھے ہوتے بیٹی کو دیکھا جبکہ ہیزل نے نظریں گھمائیں۔ جاؤ، اگر دے دیتا ہے تو جاؤ لے لو، اور نزہت بھابی سے بھی باتیں بھی سن لینا اور مجھے بھی سنوا لینا، اس نے بیٹی کے عقل پر ماتم کیا۔ ہیزل منہ بناتی باہر نکلی، تبھی اسے اوپر سے آتا بدر دکھائی دیا۔ فون پر کچھ ٹائپ کرتا آ رہا تھا، اس نے ہیزل کو نہ دیکھا۔ سنیں، وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتی بولی۔ بدر چونکا، اس کی آواز پر سر اٹھایا تو وہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ مم، مجھے آپ سے کام ہے۔ مجھ سے؟ جی کیا؟ بدر حیران ہوا، اسے اس سے صبح صبح کون سا کام تھا؟ وہ بھی اس طرح ہال میں کھڑے ہوتے، سبھی نیچے آ جانا تھا اور 5 منٹ میں۔ بدر نے چہرے کو سنجیدہ رکھا۔ ہیزل بھی آج جلدی اسی لیے اٹھی تھی، اسے ماں کو منانا تھا۔ بدر بھی حیران اسی لیے تھا اس کے اتنی صبح صبح ہال میں موجود ہونے پر۔ مم، مجھے تمکن کے ساتھ جانا ہے۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے بولا، اسے نہیں پتا تھا۔ باسق انکل کے گھر۔ تمکن وہاں جا رہی ہے؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ تو میں بھی جاؤں اس کے ساتھ؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اور کیوں جاؤ گی تم اب کی بار؟ بدر نے سینے پر ہاتھ باندھتے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اس سے اجازت چاہ رہی تھی، مطلب ہادیہ چچی سائی نے کہا ہوگا، ورنہ وہ اتنی سمجھدار تھی تو نہیں۔ واپسی کب تک ہوگی؟ بدر نے کسی شک کی بنا پر پوچھا۔ کل؟ بدر کے تاثرات بدلے۔ کل؟ جی کل۔ سوچنا بھی مت پھر تو۔ ہیزل کا منہ بنا۔ پلیز ہیزل، میں ایک بار پھر بات کرتا ہوں، مجھے بات دہرانا پسند نہیں۔ وہ کیسے اسے پورے ایک دن کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتا؟ ممکن نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، اس نے دھمکی دی۔ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا، اس نے ہیزل کے رونے والے منہ کو دیکھتے کہا۔ میں جاؤں گی، وہ ضدی ہوتی بولی۔ جا کے دکھاؤ جانم، لگتا ہے پاؤں سلامت نہیں چاہیے تمہیں۔ وہ نارمل تاثرات مگر سرد لہجے میں بولا تو ہیزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ کہتی روتے اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ جبکہ وہ کچھ کہتا یا اس کے پیچھے جاتا، سامنے سے آتے احتشام شاہ کو دیکھتے رک خاموش ہو گیا۔ میں یونیورسٹی بھی نہیں جاؤں گی، وہ آنسو صاف کرتی سوں سوں کرتی بولی۔ ہیزل، بس کر دو یار، ایسے میں بھی نہیں جا پاؤں گی، تمکن اسے سمجھا رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو، پڑھاکو سائیں بڑے آئے، میں بھی بات نہیں کروں گی، چاہے جو بھی کر لیں، ایک تو جانے نہیں دیا، اوپر سے صبح صبح مجھے اتنا ڈانٹا۔ تمکن بچے ہوگے تیار؟ ارے یہ ہیزل کو کیا ہوا؟ نور ہیزل کو روتے دیکھ پریشان ہوئی تو تمکن نے ماں کو ساری بات بتائی۔ ارے میری جان، بس بس رونا نہیں، میں کرتی ہوں بدر سے بات۔ نور اسے خاموش کرواتے نیچے آئی تو بدر بنا ناشتہ کیے جا چکا تھا۔ وہ ہیزل کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ اس کی وجہ سے روئی تھی، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ بدر لالا چلے گئے۔ تمکن نے اسے اطلاع دی، میں وعدہ کرتی ہوں نیکسٹ ٹائم تمہیں ضرور لے کر جاؤں گی۔ تمکن کو جانا تھا، اب انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چلی گئی۔ ہیزل آج یونیورسٹی بھی نہ گئی، نہ سارا دن نیچے آئی۔ تمکن جیسے ہی یونیورسٹی سے باہر نکلی، اس کی نہ صرف آنکھیں کھلیں بلکہ ہاتھ بھی لرزے۔ سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے زرحان کو دیکھتے وہ رمیشا کو میسج کر چکی تھی کہ وہ جا رہی ہے، کیونکہ یاشا نے کہا تھا کہ وہ آ رہی ہے، جبکہ رمیشا کی ابھی ایک کلاس اور تھی۔ یاشا تو کہیں بھی نظر نہ آئی تھی، شاید گاڑی میں ہو، اس نے خود سے کہا اور اس کے قریب آئی، جبکہ اسے دیکھتے ہی زرحان سیدھا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زرحان نے کہتے گھوم کر فرنٹ ڈور کھولا تو تمکن نے تھوک نگلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے بڑھی۔ ارے یہ تو زرحان زیدی ہے نا، مشہور آرکیٹیکٹ، وہاں سے گزرتی 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک نے کہا، جو تمکن کے کانوں نے سنا۔ واؤ یار، سو ہینڈسم، مگر یہ ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہا؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں رک گئی تھیں، انہیں تجسس ہو رہا تھا
اس لڑکی کو دیکھنے کا جسے وہ لینے آیا تھا، بلکہ خود اب وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ آخر کون تھی؟ بہن، کزن یا کوئی؟ انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ گرل فرینڈ دونوں چونکی تھیں۔ تمکن اس کے پاس گئی تو وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کے سائڈ پر ہوتے ہی تمکن بیٹھی۔ ان دونوں لڑکیوں کے علاوہ اور بھی لڑکیاں لڑکے انہیں دیکھ رہے تھے، مگر سب کے اندازے الگ الگ تھے۔ تمکن نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا، جبکہ تمکن کے بیٹھنے کے بعد زرحان نے گھوم کر زرحان نے اس کی سائڈ کا دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتے بیٹھتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے پہلے پوچھا۔ انہیں گھر جاتے ابھی آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگ جانے تھے۔ یونیورسٹی دور تھی ان کے گھر سے؟ نہیں، تمکن نے نفی میں گردن ہلائی۔ زرحان سمجھ گیا وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ میٹنگ میں تھا جب اسے یاشا نے فون کیا تھا کہ وہ تمکن کو لے کر آئے۔ حالانکہ وہ لینے نہیں آنے والا تھا، اسے لینے یاشا نے ہی آنا تھا ڈرائیور کے ساتھ، مگر اس نے عین وقت پر کہا کہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ وہ جانتا تھا اپنی بہن کی معصوم شرارتوں کو، سو اسے میٹنگ چھوڑ کر آنا پڑا۔ میں آتا ہوں، وہ کہتے گاڑی پارک کر کے لاک کرتا گیا۔ قریب 10 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں 2 بیگ تھے۔ وہ آتے بیٹھا اور شاپنگ بیگ تمکن کی طرف بڑھائے۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ کھا لو، ابھی کافی سفر ہے، یونیورسٹی سے آئی ہو، بھوک لگی ہوگی۔ وہ بہت کیئرنگ تھا، یہ بات تمکن پر زیدی حویلی میں ہی واضح ہو گئی تھی۔ اس کی بہن کے لیے محبت دیکھتے، اپنی ماں کے لیے آنکھوں میں آنسو دیکھتے، اپنے باپ کی تکلیف پر ضبط کرتے، دادا کی میت کو کاندھا دیتے، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے، وہ اپنوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تمکن نے بیگ تھام لیے۔ زرحان دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اس وقت رش بہت تھا، اس لیے انہیں وقت لگ رہا تھا۔ تمکن نے نقاب اتارتے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے اس میں سے پانی پیا۔ اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ بیگ میں پانی، جوس، کوکا کولا کے ٹن پیک، سینڈوچ، چپس اور چاکلیٹ تھے تاکہ اسے جو کھانا ہو وہ کھا لے۔ تمکن کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی، مگر وہ منہ موڑتی اسے چھپا گئی۔ زرحان کے کلون کی مہک گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور کتنا رستہ ہے ابھی؟ اس نے ایسے ہی پوچھا۔ کیوں، سفر پسند نہیں یا ہم سفر؟ اس نے اچانک ایسا کہا تھا۔ تمکن اس کے سوال پر الجھ گئی، اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ ابھی کچھ کھا لو، ابھی 20 منٹ کا رستہ ہے۔ اب کی بار تمکن نے سینڈوچ نکالا تھا۔ آپ کھائیں گے؟ نہیں، میں لنچ کر چکا ہوں۔ اس نے میٹنگ سے پہلے لنچ کیا تھا۔ تمکن سینڈوچ کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگی، جبکہ گاڑی خوبصورت سے بنگلے میں داخل ہوئی۔ بڑے بڑے پتھروں سے گرتا پانی ایک خوبصورت سی دھند پیش کر رہا تھا۔ یہ زرحان کا اپنا گھر تھا۔ جب باسق زیدی گاؤں سے آئے تو وہ اپنے گھر گئے تھے، جو کافی سالوں سے قریب بند ہی پڑا تھا۔ زرحان نے ڈرائیور کو بھیج کر انہیں اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ خود تو وہ گاؤں تھا، ابھی وہ کچھ دنوں سے وہاں ہی رہائش پذیر تھے۔ تمکن آپی، یاشا بھاگ کر آتے اس سے لپٹی۔ تمہارے تو پاؤں میں موچ آئی تھی۔ مم میرے؟ ہاں، ابھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ بھائیوں کو دیکھتی مزے سے بولی تو اس نے پیار سے گھورا۔ آؤ جی تمکن آپی، آپ اندر۔ باسق زیدی تمکن سے ملنے کے بعد بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد وہ فریش ہونے چلی گئی۔ کیوں؟ سینڈوچ کھانے کے بعد اسے بھوک نہیں تھی، اس لیے پہلے حویلی کال کی اور پھر فریش ہونے کے لیے کمرے کا پوچھا۔ وہ اوپر آپ کا روم سیٹ ہے۔ تمکن سر ہلاتی اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہ دوپٹہ اتارتی اس سے پہلے باتھ کا دروازہ کھلا اور زرحان باہر نکلا تھا، بنا شرٹ کے۔ وہ شاید نہا کر نکلا تھا۔
تمکن صرف تمکن کی نہ صرف آنکھیں کھلی تھیں بلکہ چیخ بے ساختہ تھی۔ زرحان بھی گڑبڑا گیا تھا اسے دیکھتے۔ سوری، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے چہرہ موڑ گئی۔ ہفت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرحان نے بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھاتے پہنی، اسے بھی سمجھ نہ آیا کیا ہوا تھا۔ تمکن اس کے کمرے میں، وہ آنکھوں سے ہاتھ نیچے کرتی ہی بھاگی اور باہر آتے اس نے سانس لیا جو حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ کیا ہوا تھا ابھی اس کے ساتھ؟ ارے آپ کمرے میں نہیں گئی؟ یاشا نے اوپر آتے پوچھا، جبکہ تمکن نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ویسے ہی آپ بھائیوں کے روم کے باہر کیا کر رہی ہو؟ کہیں آپ؟ اس نے آنکھیں بڑی کرتے پوچھا تو تمکن نے شرم کے مارے آنکھیں میچی۔ او مائی گاڈ، یہ بھائیوں کا روم ہے، میں نے اس کمرے کا کہا تھا۔ اس نے زرحان کے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو تمکن کا دل کیا شرم سے زمین میں گھٹ جائے۔ یاشا کی بچی سیدھے نہیں کہہ سکتی تھی۔ تمکن نے دانت کچلے تو یاشا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تم نے یہی کمرہ مجھے دینا تھا۔ اس کے منہ سے پھینسلا کیا ضروری تھا؟ زرحان کے ساتھ والا ہی کمرہ دینا تھا اسے۔ دراصل وہ کمرہ میرا ہے، مجھے لگا آپ شاید میرے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں تو یہ دیا، یہی حال ہی تھا۔ اوپر وہ اسٹڈی روم ہے اور وہ والا بھائیوں کا جم روم، باقی نیچے ہے۔ مجھے لگا آپ کو نیچے اکیلے ڈر لگے گا تو۔ اس نے معصومیت سے تفصیل سنائی تو تمکن کا دل کیا دیوار پر سر دے مارے۔ پہلے نمک اور اب یہ، اور کیا ہونا باقی تھا آگے؟ زرحان نے واپس آفس جانا تھا مگر سوچا رات کی میٹنگ سے پہلے چینج کر لے۔ تو نہا کر چینج کر کے نکلا تھا مگر تمکن کو دیکھتے وہ بھی حیران تھا۔ نیچے آیا تو یاشا ہنستی نظر آئی جبکہ تمکن غائب تھی۔ وہ باپ کے کمرے کی طرف بڑھا مگر دروازے پر اس کے قدم رکے جہاں اندر تمکن تایا کو سوپ پلا رہی تھی۔ بیماری سے انہیں بہت کمزوری ہو گئی تھی، وہ ویسے بھی اب ہمت ہار چکے تھے۔ کمزوری سے ان کے ہاتھ کپ کپاتے تھے، چمچ ٹھیک سے پکڑنے نہ ہوتا۔ ان کچھ دنوں سے وہ بہت کمزور نظر آنے لگے تھے۔ عمر کے اس حصے میں دھوکہ کھایا، اپنا گھر بار چھوٹ گیا، جسے بے پناہ محبت کی اس نے انہیں توڑ دیا تھا۔ ارے آؤ زر، انہوں نے بیٹے کو دیکھتے کہا تو تمکن کا چہرہ جھکا شرمندگی سے۔ ڈیڈ میری میٹنگ ہے، رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ اچھا۔ وہ زیادہ دیر رکا نہیں تھا، تمکن کی حالت سمجھ گیا اور پھر اس کی واپسی رات گئے ہوئی جبکہ تمکن لوگ سو چکی تھیں۔ وہ آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ، ہیزل کو ڈانٹا کیوں صبح؟ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نور نے کہا۔ وہ چونکا تو مطلب اس نے سب کو بتا دیا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ جاتی تو؟ بچی گھوم پھر آتی، خوش ہو جاتی۔ تمہیں یقین نہیں تھا وہاں سب پر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ اب کی بار وہ کچھ نہ بولا۔ کیا بتاتا؟ اس کے بنا نہیں رہ پاتا، اسے اپنی نظروں سے دور نہیں بھیج سکتے نا؟ نور نے مسکراتے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرایا، ان کے صحیح اندازے پر۔ برہان نہیں تھا میرے پاس، میں نے تم سب کو اپنا بیٹا مانا ہے، ماں ہوں، بچے کے دل کی کیفیت سمجھ جاتی ہوں۔ سارا دن کمرے میں بند رہی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، کھانا مشکل سے کھلایا ہے، روتی رہی ہے، تمہاری ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی، نرمی سے سمجھاتے، پیار سے کہتے تو سمجھ جاتی۔ ابھی جاؤ اوپر ٹیرس پر گئی ہے، منا لو، زیادہ دیر ناراضگی اچھی بات نہیں، محبت کرنے والوں کے دل میں بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ بدر نے سر ہلایا اور اٹھتے اوپر کی جانب بڑھ گیا جبکہ قائلہ مسکراتے برتن اٹھانے لگی۔ ابھی تمکن سے بھی بات ہوئی تھی۔ بدر نے اوپر آتے پیچھے سے دروازہ لاک کیا اور قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آیا۔ ہیزل کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک یہ جگہ تھی، وہ اکثر رات کو یہاں آتی تھی۔ اتنی رات لان میں جانے کی پرمیشن تو تھی نہیں تو وہ یہاں آ جاتی۔ یہ حویلی کا سب سے اوپر والا ٹیرس تھا، مطلب چوتھی منزل کا ٹیرس۔ یہاں کوئی کم ہی آتا تھا، اتنی سیڑھیاں کون چڑھتا؟ آج مکمل اندھیرا تھا، چاند کا نام و نشان نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔
اگر تم چلی جاتی تو میری رات کیسے گزرتی؟ بدر اس کے گرد سار بناتے اسے ساتھ لگاتے اس کے توانا کندھے پر تھوڑی اٹکائے مدھم آواز میں بولا تو ہیزل کو سنتے دل تیزی سے دھڑکا، مگر وہ اگلے ہی پل سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے کلون کی مہک اسے اپنے خسار میں لے چکی تھی۔ کیوں نکاح سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تب بھی اپنی جان کو دیکھتا تھا، تب جا کے سارے دن کی تھکن اترتی تھی۔ جھوٹ، وہ غصے سے بولی۔ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر مجھے کچھ نہیں سننا جاننا۔ اس نے بدر کے حصار سے نکلنا چاہا۔ ہیزل اب کی بار اس کی مزاحمت پر بدر کا موڈ بدلا تھا۔ آواز میں سختی اتری۔ دیکھا اسی طرح صبح غصہ کیا تھا۔ جائیں، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، آپ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تو بدر نے خود کو کوسا، اسے منانے آیا تھا کہ اور ناراض کرنے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ نہیں، جائیں آپ ہیزل، اب کی بار۔ جیسے ہی ہیزل نے اسے دور کرنا چاہا، بدر کی سخت آواز پر وہ کانپ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے خود سے دور کرنے کی غلطی مت کرنا کبھی۔ وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے غصے سے وہ شروع سے واقف تھی۔ ڈانٹ بھی بہت پہلے بار کھا چکی تھی، مگر اب اسے عادت ہونے لگی تھی اس کی محبت نرمی کی۔ اس کی ذرا سے ڈانٹنے پر وہ رونے لگتی احساس ہوتی جا رہی تھی، جبکہ بدر اس کے معاملے میں حد سے زیادہ جنونی۔ بدر کی جیسے ہی اس کے فک چہرے پر نظر پڑی جو سفید ہو رہا تھا، اسے احساس ہوا۔ اس نے ہیزل کے گرد بازو کا حصار بناتے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ کپ کپانے لگی تھی۔ سورے جان، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر تم مجھے مجبور کر گئی۔ مجھ سے دور جانے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت عرصے سے، بلکہ بہت چھوٹی تھی تم 2 پونیاں بناتی تو میرا دل کرتا تمہیں سب سے چھپا لوں، کسی کے ساتھ کھیلنے نہ دوں، تم مجھ سے ڈر کے دور دور رہتی۔ جبکہ اکرما اور تمکن کے ساتھ ساتھ مجھے اکرما سے بھی غصہ آنے لگتا، اس پر اپنا غصہ نکال دیتا۔ مجھے عجیب سی جلن ہوتی کہ تم مجھ سے دور اور سب سے قریب ہو۔ پھر میں باہر چلا گیا۔ بہت مشکل سے وہ 5 سال کٹے۔ ایک ایک دن بہت مشکل تھا۔ تمہاری تصویر سے باتیں کرتا، اور پھر واپس آیا تو تم بڑی ہو چکی تھی۔ مگر مجھ سے دور رہنا مجھے اور غصہ دلاتا، تو تمہیں جان بوجھ کر پڑھائی کا کہتا۔ تقدم کا جس دن رشتہ آیا، میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی تمہارا نام لینے کی؟ اور پھر بس میں اور تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا تھا تاکہ تم پر صرف میرا حق ہو اور مجھ پر تمہارا۔ وہ آج تم نے وہاں رکنے کی بات کی تو میرے دل کو برداشت نہیں ہوا۔ تمہارے بنا میرا دل اداس ہو جاتا، اس لیے تمہیں جانے نہیں دیا، مگر تم میری محبت کو سمجھ ہی نہیں رہی یار۔ وہ اسے بہت زور سے خود میں بھینچے تھا۔ مجھے وہاں نہ جانے کے لیے نہیں، آپ کے ڈانٹنے پر رونا آ رہا تھا۔ میں اس وجہ سے ناراض تھی، آپ نے مجھ پر غصہ کیا اور ابھی بھی پھر سے ڈانٹا۔ وہ سوں سوں کرتی بولی تو بدر مسکرایا۔ میری جان، ڈانٹا ہے تو پیار بھی تو کروں گا نا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سامنے کرتے بولا۔ رونے سے اس کا چہرہ گلابی مائل ہو رہا تھا، بھیگی پلکیں، مسلسل رونے سے نم آنکھیں، بلکہ ہلکے سوجے پپوٹے۔ بدر نے جھکتے اس کے رونے سے جلتی آنکھوں پر باری باری لبوں کا مرہم رکھا اور پھر اس کے گالوں کو چومتے، کپ کپاتے، نازک لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی خوشبو انڈیلنے لگا۔ ایک ہاتھ اس کے کمر میں رکھتے اسے سہارا دیا، جبکہ دوسرا ہاتھ سے اس کے ریشمی بالوں کی جڑوں کو سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا تو ہیزل کا سانس پھول گیا تھا۔ بدر نے اس کے چہرے کو بھاگور دیکھا، جو ہلکی روشنی میں اسے دکھائی دے رہا تھا، انتہائی قریب سے، شرم و حیا سے جھکی پلکیں، دہکتے خصار، بھیگے لب،
جنہیں بدر نے انگوٹھے سے چھوا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اسے اپنی محبت کی شدتوں سے اپنا بنا چکا تھا۔ اس کی معصوم حرکت پر بدر کا قہقہ فضا میں گونجا۔ سارا دن میری ان پیاری پیاری آنکھوں کو تکلیف دی تم نے، اب کیا سزا دی جائے تمہیں؟ وہ اس کے گرد ویسے ہی حصار بناتے بولا۔ آپ نے جو ڈانٹا وہ کم تھا کیا؟ وہ اس کی قمیض کے بٹن پر انگلی سے دائرہ بناتی شکوہ کرتی بولی۔ آگے سے نہیں ڈانٹوں گا، پکا؟ وہ فوراً اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی بولی۔ کہو تو مہر لگا دوں؟ وہ اس کے لبوں کو دیکھتے بولا تو ہیزل اس کی نظروں کا فوکس اور میں نے ہیزی سمجھتے گلناری ہوتے نفی میں سر ہلا گئی۔ آغا سائیں، وہ جیسے ہی اس کے لبوں پر جھکنے لگا ہیزل نے شرارت سے کہا تو بدر چونکتے سیدھا ہوا۔ ہیزل موقع پاتے کھلکھلاتی بھاگی۔ اس کی شفاف ہنسی رات کے پرسکون ماحول میں دور تک سنائی دی۔ بدر جب تک سمجھا وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ ہیزل کے قدموں کو بریک اپنے کمرے میں آتے لگی۔ بدر بھی نیچے آ گیا مگر ایک گہری مسکان اس کے لبوں پر ٹھہر چکی تھی۔ میں تو چاہتی تھی آپ اور رکتی مگر میں پھر آؤں گی، بلکہ تم بھی آنا، تمکن نے یاشا کے اداس چہرے کو دیکھتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی، طاہر جان سے بھی مل لیا تھا۔ اب اسے یونیورسٹی جانا تھا اور وہاں سے واپس حویلی۔ یاشا اسے آج بھی روک رہی تھی مگر وہ نہیں رک سکتی تھی۔ کل پہلا روزہ تھا، اسے جانا تھا حویلی۔ زرحان اسی کے انتظار میں باہر کھڑا تھا۔ تمکن یاشا سے ملتی گاڑی میں بیٹھی۔ ویسے تو وہ زرحان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی رات ہوئے واقعے کے بعد، مگر ابھی مجبوری تھی، اسے جانا تھا اور وہ خود کہہ کر گیا تھا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اب انکار کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ سوری۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں اس کی آواز سنائی دی۔ کس لیے؟ وہ کل رات مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کا روم ہے۔ مجھے یاشا نے کہا اوپر میرا کمرہ ہے تو میں غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ انگلیاں مسلتے بول رہی تھی۔ اٹس اوکے، کبھی کبھی انسان غلطی سے صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جی وہ دوبارہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ کچھ نہیں۔ وہ پھر دوبارہ ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ نہ صرف تمکن واپس آئی تھی شام میں بلکہ گل ابر اور نمش بھی آ چکی تھیں، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ سب لوگ عید اس سال ان کے ساتھ گاؤں میں کریں گے۔ رمضان کے دن شروع ہو چکے تھے۔ سبھی عبادتوں میں بہت مصروف تھے۔ حویلی میں سبھی عورتیں نماز اکٹھی ادا کرتیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتیں، رحمتوں برکتوں کا نزول تھا۔ لڑکیاں دن کو سو جاتیں بلکہ سبھی عورتیں، اور 3 بجتے ہی حویلی کا کچن سج جاتا۔ سبھی مل کر افطاری بناتیں۔ حویلی میں صرف ایک نمش تھی جو روزہ نہیں رکھ رہی تھی۔ اس کی طبیعت کے باعث ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اس کا بی پی لو ہو جاتا اگر وہ کچھ نہ کھاتی تو کچھ دیر۔ وہیں انجشا روزے اہتمام کے ساتھ رکھ رہی تھی، اس کی صحت اسے اجازت دیتی تھی۔ اس حالت میں بھی ایک واقعہ عجیب ہوا تھا۔ حویلی میں رملہ اور نزہت خاموش تھیں۔ شہزاد اب بھی نمش کے پاس رک رہا تھا مگر اب کی بار رملہ نے نہ ولولہ مچایا نہ نزہت نے۔ سبھی کی طرف سے خاموشی تھی۔ کیا کسی بڑے طوفان کی آمد تھی یا شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا تھا تو وہ دونوں ان دنوں سدھر گئی تھیں؟ کیا راز تھا خدا بہتر جانتا تھا، یا وہ دونوں؟ مگر نسا بیگم کے دل کو دھکا سا لگا رہتا کہ وہ دونوں کچھ کر نہ دیں، انہیں کسی انجانے خوف کی گھبراہٹ تھی۔ جاری ہے نیکسٹ ایپی عید اسپیشل۔ آپ لوگ بھی گزری عید کو یاد کر کے انجوائے کرنا۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناول اب کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ناول کا اختتام ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے راز، بہت سارے نئے دھماکے ہیں جو آپ لوگوں کے سروں پر میں نے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ بس میری کوشش ہے کہ جلدی جلدی ناول آگے بڑھے، آپ لوگ اسی طرح ناول کو انجوائے کریں، اور جو لوگ روزانہ ڈیلی بیسس پر ایپی کو پسند کرتے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ باقی جو لوگ نہیں کرتے ان سے میری یہی درخواست ہے کہ ایپی کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں،
کچھ ایپیسوڈ پہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے ویوز ہیں، تو بھائی کہاں ہیں وہ لوگ، کدھر غائب ہوتے جا رہے ہیں؟ میری صرف آپ لوگوں سے اتنی سی درخواست ہے کہ جیسے ہی ایپی پڑھیں ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اسی طرح سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ناول دے سکوں۔ سوری، کچھ تھوڑی بہت مسٹیک ہوں گی ایپی کے اندر، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گی وہ نہ ہوں، کیونکہ میں نے فائل بنانا سیکھا ہے، تو ابھی بس مجھے وہ اندر سے کٹ کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے الفاظ کو مشکل تھوڑی سی پیش آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ میں جلدی وہ بھی سیکھ جاؤں گی۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا، اسی طرح میرے ناولز کو انجوائے کرتے رہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ملاقات ہوگی نئی ایپی کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ۔